बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरोज़ और मैं हूं शकील मलिक। सबसे जो अहम खबर है वो एक तो सीनियर साफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल है जो कि कीनिया नैरोबी में हुआ। आज उनका जस्ते खाकी जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंचेगा। इस पर भी आपसे बात करनी है कि कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तकर्री जो है वो बिलाखिर हो गई है। ये क्या मामला है और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वोट को इज़्ज़त जो दे रहे थे ना, जो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दो, उन्होंने वोट को बेच दिया है। एक मामला ये है और एक इसके साथ आपके साथ मामला डिस्कस करना है वो है पंजाब की सूरत हाल। तो सबसे पहले बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के हवाले से, जिनका कल जो है कीनिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में उनका कत्ल हुआ। तो इस मामले पे अब तक जो हक़ाइक़ कुछ सामने आए हैं उसके मुताबिक कीनिया की जो पुलिस है उनका ये कहना है कि ये पुलिस मुकाबले में ये सारा वाक़या जो है रूनुमा हुआ है। ताहम इसकी तहकीकात जो है वो जारी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कीनिया की हुकूमत से इस पूरे मामले की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है और मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान में लाने के लिए पाकिस्तान का जो सफारत खाना है कीनिया में वो काफ़ी मुतहर्रिक है और ये तवक्के की जा रही है कि आज किसी भी वक्त उनका जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जहां पे पाकिस्तान में उनका जस्ते खाकी आने के बाद उनकी जो आखिरी जो तदफीन का अमल है वो प्रोसेस जो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे मैंने कल भी बात की थी कि ये वाक़या जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, दर्दनाक है, दिल खराश है, अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन इस सानिया की आड़ में जिस तरह से कौमी अदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है ना, एक घिनौनी साजिश की जा रही है, वो भी काबिल मज़म्मत है। लिहाजा इस पर भी जो है गौर किया जाना चाहिए। और इस तरह के मामला से ये जो वाक़या हुआ है, ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। अब जो तासुर दिया जा रहा है ना, उसमें आप देखें कि जी उनको ख़तरा था गिरफ़्तारी का या किसी भी तरह का। तो किस केस में ख़तरा था आपके इल्म में होगा कि जिस केस में डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया था, उसी केस में इनका नाम था। तो इनकी जो गिरफ़्तारी अगर होना थी तो इसी केस में मुतवक्के थी। अब इस केस में डॉक्टर शहबाज गिल भी बाहर आ चुके हैं। इसी तरह निजी टीवी चैनल के जो ज़िम्मेदारान गिरफ़्तार हुए थे वो भी बाहर आ चुके हैं। तो अगर इस केस में गिरफ़्तारी उनकी अगर होना थी तो वो कानून के प्रोसेस के तहत कंप्लीट हो जाना था मामला। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को जो है वो उलझाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि इसे जो है कानूनी तरीके से देखा जाए। आया क्यों कर इतना बड़ा सानिया जो वो पेश हुआ, और इस पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए कीनिया की जो हुकूमत है उसको भी कहा गया है। और मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि जो आलमी अदारे हैं उनको भी इस मामले में जो है इन्वॉल्व किया जा जाएगा। दूसरा जो बड़ा वाक़या है ना जी, बड़ा जो मामला है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले एक इजलास हुआ था चीफ जस्टिस जनाब मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में। तो जिसमें उन्होंने जो नाम दिए थे वो नामों पर काफ़ी एतराज़ात सामने आए, जिनमें जो हुकूमत के नुमाइंदगान थे, जिनकी हुकूमत के 2 नुमाइंदगान होते हैं। इसमें एक अटार्नी जनरल और दूसरा जो वज़ीर कानून है वो हुकूमत के नुमाइंदगान होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज़ हैं वो इसमें शामिल होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसी तरह जो सूबाई बार काउंसिल्स हैं उनके नुमाइंदगान भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से जुडिशल काउंसिल का जो साबका इजलास था उसमें काफ़ी एतराज़ात सामने आए, जिसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो इजलास छोड़ के चले गए और एक प्रेस रिलीज आया कि जी पेंडिंग हो गया मामला। फिर उस पर ख़त आए कि जी नाम मुस्तरद हो। तो ये मामला डिस्प्यूट में चलता रहा। लेकिन अब जो है कल दोबारा इस पर इजलास हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और बिलाखिर जो है वो चीफ जस्टिस के पेश करदा जो 4 नाम हैं उनमें से 3 नामों की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें एक नाम जो है इसकी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई है। वो नाम है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब का। हालांकि जो पहले नाम दिए गए थे पिछली गुज़िश्ता मीटिंग में उसमें इनका नाम शामिल नहीं था, अब इनका नाम इसमें शामिल है। तो इनकी जो 9 मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे इनके नाम की मंजूरी दी है और इससे खुशाइंद करार दिया है। जबकि बाकी जो नाम थे, जिनमें 3 नाम और थे, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद है, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस साहिबान थे, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जो हैं इनके नाम शामिल थे। अच्छा, इनमें हुआ ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद जो कि लाहौर हाई कोर्ट से हैं,
یہ سینئرٹی پہ آئی تھنک چوتھے نمبر پہ ہیں. اسی طرح جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے، یہ بھی چوتھے نمبر پہ ہیں. تو ان دونوں کی جو ہے منظوری دی گئی ہے اور ان کا نام جو ہے 5 اور 4 کے ووٹنگ سے جو ہے منظور ہوا ہے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے جج جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم ووٹ رہا ہے وہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ہے، جن کے بارے میں یہ بڑی خبر ہے کہ وہ آج صبح جو ہے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ کل انہوں نے اجلاس میں جا کے ووٹ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے صدر مملکت کو بھیج دیا، یعنی کہ وہ وزارت قانون سے مستعفی ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے استعفے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے آج جو ہے سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس کے جو پیش کردہ نام تھے ان پہ پہلے اعتراض کیا تھا، لیکن اب ان کے حق میں ووٹ دیا. تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ جو استعفیٰ دیا. بطور حکومتی وزیر کے انہوں نے اپنا فرض تو ادا کیا جو حکومت چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ جو ہے اس پر مستعفی ہونے کا فیصلہ بھی کیا اور وہ وزارت سے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں. یعنی کہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اس کے ساتھ جو حکومتی نمائندے جو ہیں دوسرے اٹارنی جنرل وہ انہوں نے تو جو چیف جسٹس کے تمام نام تھے ان کی جناب بھرپور حمایت کی ہے. جبکہ جسٹس شفیع صدیقی جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے 6 نمبر پہ ان کی سینئرٹی لسٹ میں، تو ان کا نام جو ہے مسترد کیا گیا ہے چونکہ اس میں جو اہم کردار تھا وہ سرمد جلال عثمانی صاحب ہیں جو سابق جج بھی ہیں. انہوں نے ان کے نام پر اعتراض کیا اور ان کے اعتراض اور کی وجہ سے یہ نام جو ہے یہ ریجیکٹ ہوا، حالانکہ حکومتی جو نمائندگان تھے انہوں نے اس پر بھی ووٹ کر دیا تھا. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے ووٹ کو اگر یہ کہا جائے نا کہ بیچ دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، چونکہ اگر آپ کا کوئی سٹانس تھا، آپ نے ایک موقف لیا تھا، آپ کا ایک بیانیہ تھا تو آپ کو اس پر جو ہے وہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. اب آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیوں کر یہ سب کچھ کیا؟ تو اس سے میرا خیال جو تاثر جائے گا وہ یہی جائے گا کہ پھر یہ مکمکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حکومت نے یہ جو کام کیا ہے نا تو ظاہر ہے ان کی شاید کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن اس کا جو عوامی سطح پہ امپیکٹ ہے وہ بڑا خطرناک آئے گا. لوگ اس کو مکمکا کی صورت میں ہی تصور کریں گے اور لیا بھی ایسے ہی جائے گا، کیونکہ آپ جب اعتراض کر رہے تھے تو اس کے بعد کیا چینج ہوا؟ یا پھر آپ بتائیں لوگوں کو جی چونکہ یہ نام تھے تو وہ نام ڈراپ کر لیے گئے، ہم چاہتے تھے کہ سینئر جو ہے ان میں اطہر اللہ صاحب لے لیے گئے، تو باقی جو سینئر ججز ہیں وہ کیوں نہیں لیے گئے یہ بھی پھر آپ کو بتانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس معاملے پہ جو ہے وضاحت کرنی چاہیے، اور جو سینئرٹی کی بیس پہ آپ نے لوگوں جو ججز صاحبان تھے ان کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا تھا، تو یہ جونیئر ججز کو جو لے جایا گیا ہے تو یہ ایک اچھی روایت جو ہے یہ قائم نہیں کی ہوئی. اور اس کے علاوہ چونکہ جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کافی گہما گہمی ہوئی ہے، کافی ہنگامہ رہی بھی ہوئی ہے، تو میرے کچھ دوست ہیں جن سے میری گپ شپ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی کافی گرما گرمی ہوئی ہے، بالخصوص سندھی ججز کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے جو ہے وہ ریمارک سامنے آئے. یعنی کہ جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں نا اختر حسین، انہوں نے تو اس پہ بڑا سخت رد عمل دیا. ان کا کہنا، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ غیر سندھی ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ لے کے آ رہے ہیں اور سندھی ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس کے جو ہے وہ سندھ میں خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. تو یہ معاملہ جو کافی اس پر سرمد جلال عثمانی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ روایت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اسی طرح سے دیگر ججز جو ہیں جن میں سردار طارق جو ہیں انہوں نے بھی ان کا بھی اختلاف تھا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی جب باری آئی پھر تو کہتے ہیں جی معاملہ اتنا گرم ہوا کہ بس لگ رہا تھا یہ اجلاس بھی جو ہے بغیر کسی فیصلے کے اور لڑائی جھگڑے اور ہنگامہ رہی کی صورت میں ختم ہو جائے گا. لیکن خیر بعد ازاں جو ہے وہ 3 ججز جو ہیں ان کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی، جبکہ ایک جج کا نام جو ہے یہ ڈراپ کر دیا گیا. تو اس طرح سے یہ جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا، ہنگامہ رہی کی نظر ہی رہا. لیکن بالآخر چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ججز کو سپریم کورٹ میں لے جانے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. اطہر اللہ شاید وہ نہیں لے کے جانا چاہتے، لیکن کسی پریشر کی وجہ سے پھر ان کو بھی لے کے جانا پڑا. جسٹس اطہر اللہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے جج مقرر کر دیے گئے، وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ان کی جگہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے چیف جسٹس جو ہے ان کا تقرر کر دیا جائے گا. اب تیسرا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ پنجاب کی صورتحال ہے. پنجاب میں جو ہے وہ معاملات عمران خان کی گرفت سے بہت تیزی سے جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں.
اور پنجاب میں جس طرح سے روایات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، پنجاب میں جس طرح سے حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ پورے معاملات کو جو ہے وہ بری طرح سے سبوتاج کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے جو تقریباً 4 ساڑھے 4 ماہ مسلسل چلتا رہا، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ پنجاب کے غریب عوام پر یہ بوجھ ڈالا گیا. اب اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد فوری طور پہ جناب حکومت کی ریکوزیشن پہ، حکومتی ممبران کی ریکوزیشن پہ اجلاس بلا لیا گیا. حالانکہ روایت یہ رہی ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن دیتی ہے، حکومت نہیں. حکومت تو اجلاس کال کرتی ہے، حکومت اجلاس کا ایجنڈا دیتی ہے، گورنر کو سمری بھیجی جاتی ہے، گورنر اجلاس کال کرتے ہیں. تو یہ جناب انوکھی حکومت ہے کہ جو ریکوزیشن پہ اجلاس بلا رہی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ پنجاب اسمبلی میں احتجاج ہونا، ہنگامہ رہی ہونا، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی لگانا معمول کی کارروائی ہے، لیکن اس پر بھی اپوزیشن کے ممبران کو جو ہے وہ ان کی وہ جو داخلہ ہے نا اسمبلی اجلاس میں شرکت کا داخلہ، وہ 15 جو سیٹنگز ہوں گی، 15 جو اجلاس ہوں گے اس کے لیے جناب اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اب اس سے بھی ہنگامہ جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوگی. اب یہ ہو کیوں رہا ہے جناب؟ وہ یہ اس لیے رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں حالات جو ہے ان کی گرفت سے باہر ہو چکے ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے پنجاب کے معاملات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں جو ایک بار پھر تبدیلی کی جو ہوا ہے وہ چل رہی ہے. اس وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں. اور دوسری طرف خود ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی کچھ خوش نہیں ہیں. بالخصوص تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جی کیو لیگ کی ٹوٹل 10 سیٹیں تھیں اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. پہلے ان کو اسپیکر بنا دیا گیا تھا، اب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور ہماری جو فائلیں ہیں وہ روک لی جاتی ہیں، اور کیو لیگ کی اور ان کے جو باقی تنظیمی عہدیداران ہیں ان کے کام جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل سسٹم کے تحت پارٹی کو ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب پنجاب میں جو ہے باقی کسی سے نہیں لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ تحریک انصاف کو وہ کہتے ہیں نا سن لانی، تو جناب تحریک انصاف کو پرویز الہی صاحب سن لگا کے بیٹھ گئے، اور وہ یہاں سے اپنا سیاسی فائدہ جو وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کیو لیگ میں آئے اور ان کو جو ہے بڑے عہدوں سے اور فنڈ سے جو ہے وہ نوازا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کے معاملے پر بھی جو ہے چودھری پرویز الہی اور عمران خان میں جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے دونوں، چونکہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ لانگ مارچ میں جو ہے وہ سپورٹ بھی کرے، انتظامی مشینری کو استعمال بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حمایت تو رہے لیکن مشینری کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ اس سے اداروں کے جو باہمی تنازعات ہیں یا اختلافات جو ہیں یا تناؤ کی صورتحال جو پیدا ہو اور اس کے سنگین نتائج نکلیں. تو اس لیے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ بضد ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو اس پہ آگے بڑھنا پڑے گا، جیسے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ لانگ مارچ کے دوران اپنا کردار ادا کیا تھا، تو یہ بھی کردار ادا کریں. تو خطرہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے عینی آپشنز ہیں، تو کہیں وہ عینی آپشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اس لیے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پریشان ہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.